बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में 3 बड़ी खुशखबरियां देंगे। जी हां, 3 बड़ी खुशखबरियां। सबसे पहली खबर हम आपको देंगे स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी तारीख रकम हुई है। हंड्रेड इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 60,845 पॉइंट्स के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफा इस लेवल को हंड्रेड इंडेक्स ने टच किया। इसके अलावा इंट्राडे की आज हाई जो ट्रेडिंग है वो यही थी। इसके अलावा अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो हंड्रेड इंडेक्स तारीख में पहली दफ़ा 60,700 पॉइंट्स के लेवल पे बंद हुआ। इससे पहले हमने कभी भी हंड्रेड इंडेक्स को इस लेवल पे क्लोज होता हुआ नहीं देखा। आज भी हंड्रेड इंडेक्स ने 2 नए रिकॉर्ड बनाए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल था, रिकॉर्ड तेजी का रुझान था। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ स्टॉक मार्केट पर आएंगी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तो मार्केट प्लस से सरप्लस और रिकॉर्ड प्लस से होगी। 3 बड़ी खुशखबरियों में से एक तो खुशखबरी ये हो गई कि स्टॉक मार्केट आज रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हुई। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 25 करोड़ डॉलर सरमायाकारी के नए एमओयूज साइन हो गए हैं। जी हाँ, ये मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने एक बड़ी कामयाबी आवाम को दी है और एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। और इसके बाद ये खुशखबरी के बाद स्टॉक मार्केट प्लस सरप्लस और रिकॉर्ड प्लस हो गई और नए एमओयू साइन हुए हैं और दोनों हुकूमतों ने 25 अरब डॉलर तकरीबन 25 अरब डॉलर के नए एमओयू साइन किए। और यूएई अपकमिंग डेज़ के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा, जिसमें फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इसके अलावा पोर्ट ऑपरेशंस और तवानाई के शोबे हैं जिसमें यूएई सरमायाकारी करेगा मेगा प्रोजेक्ट्स में। बड़ी खुशाइन बात है और हमारी प्रोग्राम में इस हवाले से कौंसल जनरल यूएई के जो पाकिस्तान में तैनात हैं उन्होंने इशारा दे दिया था और आज हम देख रहे हैं कि ये खुशखबरी आवाम के सामने आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने पेश कर दी। और बड़ी काविश है, बड़ी अनथक मेहनत की आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने और बिलाखिर यूएई को राग़िब किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे और इससे यकीनन दोनों मुल्कों की जो तिजारत है उसको भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सऊदी अरब से भी बराह रास्त सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में, कतर भी सरमायाकारी करेगा आईटी सेक्टर में और आइंदा आने वाले दिनों में SIFC जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है तो पाकिस्तान में यकीनन FDI की शरह में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। तीसरी बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया परवाज़ों की पाबंदी का वक्त ख़त्म होने के करीब है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। एक पाबंदी लग गई थी बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से कि पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ें बरतानिया नहीं उड़ा सकेगा, इस पर पाबंदी आयद हो गई थी और इस पाबंदी का वक्त अब ख़त्म होने के करीब है। यूरोपियन यूनियन की ऑन साइट असेसमेंट टीम कल कराची पहुंच गई। ये 4 रोज़ा दौरे पर और ये 4 रोज़ा जो टीम है ये मुख्तलिफ एयरलाइंस के ऑपरेशंस को, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑपरेशंस को और PIA के ऑपरेशंस का मुआयना करेगी, उसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करेगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हमें NOC मिल जाएगी और फिर पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया परवाज़ों का जो शेड्यूल है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। ये 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको स्टॉक मार्केट पे तफसीली ब्रीफिंग देंगे और मैं आपको बताऊं कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर 26 अरब रुपए के 77 करोड़ मालियत के सौदे हुए और IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। तकरीबन एक माह में 9,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अप्रॉक्सीमेटली 48% का प्रॉफिट इन्वेस्टर्स ने और फाइनेंसर्स ने गेन किया है ओवरऑल ट्रेडिंग के हवाले से। तो बड़ी ज़बरदस्त हम देख रहे हैं मूवमेंट और आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स 65,000 का लेवल टच कर सकता है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में आज डॉलर सस्ता हुआ है, 285 रुपये 64 पैसे से घट कर डॉलर 285 रुपये 52 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर मुस्तहकम रहा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, इस हवाले से पाकिस्तान के मालियाती इदारों का शरह सूद के हवाले से एक सर्वे हुआ है और उसमें उन्होंने कहा, सर्वे में जो उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की उसमें ये कहा है कि साल 2023 के अख्ताम तक इंटरेस्ट रेट 22% पर अनचेंज रहेगा। आइंदा साल यानी रवा साल के अख्ताम के बाद जो अगला साल है 2024 उसमें शरह सूद में हम देखेंगे बतदरीज कमी और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ होगा और ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कि साल 2024 के महीने में हम कमी देखेंगे और जून तक शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट 2% से कम होकर यानी 22% से घट कर 18% पे हो जाएगा और साल 2024 दिसंबर तक यानी आइंदा साल के अख्ताम तक शरह सूद में 4% की कमी मुतवक्के है यानी 18% से घट कर इंटरेस्ट रेट 15% पर हो सकता है। अगर 15% पे शरह सूद आ जाता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर चल पड़ेगा। 18% 17% पे अगर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा
تو انڈسٹریل سیکٹر چلنا شروع ہو جائے گا, اور 15% 14% پہ اگر انٹرسٹ ریٹ آ جاتا ہے تو انڈسٹریل سیکٹر پرفارم کرے گا, آؤٹ کلاس پرفارم کرے گا. اور خطے میں اس وقت پاکستان کا شرح سود سب سے زیادہ ہے 22% پہ, اور اس شرح سود پر انڈسٹریل سیکٹر کا چلنا ناممکن ہے, کیونکہ جب 22% شرح سود ہوتا ہے تو اس میں قائبور ریٹ ایڈ آن ہو جاتا ہے, یعنی 22% سے پھر وہ 23%, 24% اور پھر 25% تک اس کا منافع چلا جاتا ہے بینکوں کا. تو اس پر کوئی بھی فائنینسنگ نہیں کر سکتا, کوئی بھی لون نہیں لے سکتا, کوئی بھی انڈسٹریز پرفارم نہیں کر سکتی, اور پھر لوگ انویسٹمنٹ اپنا جو سیکٹر ہے انویسٹمنٹ وہ نکال کے بینکوں میں لگا دیتے ہیں. مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بینکوں کا منافع بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے بینکوں پہ ونڈ فال ٹیکس بھی لگایا IMF کے کہنے پر. اس کے علاوہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہیٹرک ہو گئی ہے. 3 ڈوز میں سونا فی تولہ 2700 روپے مہنگا ہوا ہے. پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. فی تولہ سونا آج بھی 800 روپے مہنگا ہوگا, 2,18,400 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 686 روپے اضافے کے بعد 1,87,243 روپے کا ہو گیا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا $3 اضافے کے بعد فی اونس $2,033 کا ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں 3 ڈوز میں فی اونس سونا مسلسل $20 مہنگا ہوا ہے. اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے پیٹرولیم منسٹری نے جو خط لکھا ہے کچھ دن قبل پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کا, اور اس میں انہوں نے ایک مشورہ مانگا ہے ان سے کہ کیوں نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز کے بجائے 7 روز کر دیا جائے, جس پر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن نے خط کے جواب میں حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کیوں نہ 15 روز کے بجائے 30 روز کر دیا جائے. 7 روز کا جو فارمولہ جو پیش کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اور ان سے مشورہ مانگا گیا تھا, اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا, اور باقاعدہ پیٹرولیم ڈیلرز نے کہا ہے کہ 15 روز کے بجائے 30 روز کر دیا جائے تاکہ جو کاروبار ہے ملک میں جو پیٹرول کی ترسیل ہے وہ بہتر ہو جائے, نہ کہ 7 روز کر دیا جائے تو کاروبار مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا. پروگرام میں اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے, اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ مکمل طور پہ بند کیوں نہ ہو سکیں, کم ضرور ہوئی ہیں, بند کیوں نہیں ہو سکیں, ختم کیوں نہ ہو سکیں, اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل سے گھری عوام اپنی شکایتیں درج کرا رہی ہیں مختلف فورمز پر. ویب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, متعلقہ فورم سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, مگر ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے, خود ساختہ طور پہ اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پھر بلیک کی جا رہی ہیں جان بچانے والی ادویات, پھر ایک دم سے مارکیٹ میں ادویات کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے خود ساختہ طور پہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ماہ 2 ماہ کے بعد جب وہ ادویات مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ویب نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جب تک حکومت اجازت نہیں دے گی مینوفیکچررز جو ہیں وہ ادویات کی قیمتوں میں من مانا اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر اب کوئی قانون ہی نہیں رہا. کیمسٹ ایسوسیشن کے اپنے الگ مسائل ہیں, مینوفیکچررز کے اپنے الگ مسائل ہیں, فارما بیورو کے اپنے الگ مسائل ہیں. ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو بجلی, گیس, ڈالر, LCs کے مسائل کو سامنے رکھا جاتا ہے, لیکن جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فریم نہیں ہے, کوئی اس کا شیڈیول نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب وہ مارکیٹ سے ایک دم سے ناپید ہو جائیں گی تو مریضوں کی جو زندگی ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی. تو یہ ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے, مینوفیکچررز کیا کر رہے ہیں, اور پھر جو ہول سیلر کیمسٹ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $43 کروڑ قرض فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو مزید $18 کروڑ قرض کی منظوری دی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ ماہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $25 کروڑ کی منظوری دی تھی, اور اب $18 کروڑ کی منظوری دے دی ہے. مجموعی طور پہ $43 کروڑ اب پاکستان کو ملیں گے. IMF معاہدے کے بعد پاکستان کے لیے دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے دروازے کھل گئے, بڑی خوشائن بات ہے. اور پروگرام میں ہم ترجمان SHGC سلمان احمد صدیقی کا آپ کو ایک شارٹ سنوائیں گے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ گیس بحران بالکل ہے, ملک میں گیس بحران, اور اس سے نمٹنے کے لیے SHGC متحرک ہے, لیکن اب چونکہ کنزپشن بڑھ جاتی ہے گیس کی اور شارٹ فال آ جاتا ہے, اور مختلف علاقوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی ترسیل متاثر ہے. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہماری پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں وہ ہوتی ہے پرائرٹی, تو ہم ان کو ہمیشہ اولیت دیتے ہیں کیونکہ ECC کی لسٹ پہ وہ پرائرٹی پہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتے ہیں. جو ان کے بعد دوسرے درجہ بندیز ہیں, اس میں کمرشل, انڈسٹریل اور چیزیں آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر کسی جگہ گیس, ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی انڈسٹری کے ساتھ تفریق کرتے ہیں کسی علاقے میں کہ جی یہ سائٹ ہے, یہ کورنگی ہے, فلانی, ایسا نہیں ہے. ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم انڈسٹری کو گیس دیں. اس کی سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری ہماری بہت اچھی پے ماسٹر ہے. ان کی ایشو اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہماری جو گیس شارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی, کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو تو ہم 10:30 بجے رات کو گیس بندش کرتے ہیں,
صبح 5:30 بجے تک. لیکن ہم جو ہمارے صنعتی صارفین ہیں ہم ان کی گیس کی بالکل بندش نہیں کرتے کیونکہ ان کے وہاں روزگار لگا ہوا ہے, وہاں رات کی شفٹ چلتی ہیں. تو اس وقت بھی ہمارا تقریباً 250 اور 300 کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے. دن میں 3 اوقات میں گیس کو جو ہے وہ ملے گی 8 گھنٹے کے لیے. لیکن ایسی کوئی چیز رائٹنگ میں جسے کہتے ہیں نوٹیفائڈ ہونا, وہ ابھی تک نہیں ہوئی, ہمارے پاس نہیں آئی. اگر کوئی آئے گی تو ظاہر ہے ہم منسٹری کے انڈر میں کام کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. منسٹری نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 3 اوقات میں گیس ملے گی. اس حوالے سے SSC کے ترجمان نے کہا کہ ابھی تک کوئی آفیشل لیٹر موصول نہیں ہوا ہے, جبکہ صنعتوں کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. لیکن صنعتکار ابھی بھی پریشان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ گیس پرائسز اور گیس کرائسز ان دونوں کی وجہ سے ایکسپورٹ آرڈرز متاثر ہو رہے ہیں اور سال کے اختتام تک ہم اپنا ایکسپورٹ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. لیکن بہرحال ملک کے اندر گیس کا بحران ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے کہ گیس بحران پر قابو پا لیا جائے. لیکن صنعتکاروں کو بھی چاہیے, بزنس مینوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ملک میں مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, انسرٹینٹی ہے پولیٹیکل سائڈ پر, تو خود ساختہ طور پر وہ الٹرنیٹ سولوشنز پہ چلے جائیں. وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت پالیسی دے؟ وہ اپنی پالیسی بنا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر وہ متبادل ذرائع تلاش کر لیتے ہیں توانائی کے, جیسے کہ گیس اگر ان کو نہیں مل رہی تو وہ سنتھیٹک نیچرل گیس کی طرف چلے جائیں, جو LPG کا ایئر مکس ایک ذریعہ ہے جس سے انڈسٹریز چل سکتی ہیں. اس کے علاوہ سولر پینل کی طرف چلے جائیں تو یقیناً صنعتکاروں کو کافی حد تک ریلیف ملے گا اور ہماری ملکی ایکسپورٹ پر بھی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. پروگرام میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی پر ہم تفصیلی بات کریں گے, لیکن یا وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد امین یوسف, سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج. چونکہ آج مارکیٹ ریکارڈ پلس رہی تو اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. امین صاحب, مارکیٹ پہلے پلس ہوئی, پھر سرپلس ہوئی, اور اب ریکارڈ پلس ہم دیکھنے کا مستقل ہے. ہیملٹ انڈیکس نے آج بھی 2 نئے ریکارڈ قائم کر دیے, تاریخ میں بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہونے کا اور تاریخ میں بلند ترین سطح پہ بند ہونے کا. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے وجوہات تو سامنے ہیں, کیونکہ دیکھیں انٹیریم گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, اس کے افیکٹس آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. پلس ایک اور, جسے کل پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے کا UAE وزٹ تھا اور وہاں $25 ارب کی آپ کی سرمایہ کاری جو آ جائے گی, اس میں MOU سائن ہو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہیں, تو اس سے بھی اوبیسلی وہ بھی ایک سینٹیمنٹ ڈرائیو کر رہا ہے. اور پلس پازیٹیو سینٹیمنٹ اگر آپ پورا اینالائز کریں, اس سے پہلے بھی پروگرام سے بات ہو چکی ہے کہ اکتوبر 2 سے جو ریلی چل رہی ہے اس میں سے بہت کم سیشنز جو ہیں نیگیٹو ہے, زیادہ تر مارکیٹ میں پازیٹیو ہے. اور پلس رول اوور ویک میں بھی آپ دیکھیں مارکیٹ نے مائنس نمبرز نہیں دکھائے, تو اس کا مطلب مارکیٹ میں اسٹرانگ بائنگ ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ چیزیں اور بہتر ہوں گی. اور اگر دیکھیں انفلوز مٹیریلائز ہو جاتے ہیں, اور جیسے کویت کا بھی ان کا وزٹ ہے, وہاں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی بڑا کوانٹم میں آپ کے پاس انفلوز آ سکتے ہیں, MOU سائن ہوں گے. تو اوبیسلی اتنی بڑی اگر آپ کے پاس انفلوز آئیں گے تو ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینج تو فیوچر نیوز کو دیکھ کے چل رہی ہوتی ہے, اور چیزیں فیوچر میں اور بہتری ہوں گی. اور وہی دیکھیں, یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمیشہ باتیں ہوتی ہیں, اس دفعہ ڈیلیورنس ہوئی ہے اور کچھ کام کر کے دکھایا گیا ہے. امین صاحب, ہیملٹ انڈیکس کو کہاں دیکھ رہے ہیں سال کے اختتام پہ؟ کیا 65,000 پہ جائے گا یا 70,000 کے لیول پہ ٹریڈ ہوگا؟ دیکھیں لگ تو رہا ہے اوپر کی طرف ہی لگ رہا ہے جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور سال میں ہو سکتا ہے ہم نئے ریکارڈ اس سال کے اینڈ میں بنا لیں, اور ایک 2023 میں خیال میں ایک ریکارڈ ہو جائے گا مارکیٹ کے لیے. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں, اگر انالائز کریں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ریٹیل بھی پارٹیسپیشن ہے, والیوم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لوگ میں مارکیٹ میں پارٹیسپیشن ہے. پلس ابھی انفلوز اگر باہر سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اور مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. اور پلس ابھی بھی روم ہے کچھ سیکٹر میں اور کچھ اسکرپٹس میں جو ابھی بھی آپ کو نیچے لیول پہ مل رہی ہے. وہی والی بات ہے کہ انویسٹر کو دیکھیے کہ دیکھ بھال کے وہ کام کرے اور ساتھ میں اپنے پروفٹس بھی کرتے رہے. دیکھیں مارکیٹ کریکشن ضرور لے گی, ایسے نہیں ہے کہ مارکیٹ بالکل ایک ساتھ ہی اوپر جائے گی, کریکشن لے گی, لیکن پھر اس پہ اسٹرانگ بائنگ مارکیٹ میں دیکھنے میں آتی ہے. کریکشن آتی ہے, انٹرڈے مارکیٹ میں بھی کریکشن آتی ہے. اب دیکھیں مارکیٹ نے اوپر لیول پہ ہائی بنا کے پھر تھوڑی سی مارکیٹ میں پروفٹنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں لوگ ہیں, اویلیبل ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اور ایونیوز نہیں ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نے اوپر جانا ہے. اچھا امین صاحب, شیئر پرائس ویلیو آج بھی بڑی کم ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے IPOs نہیں آ رہے. جب شیئر پرائس ویلیو کم ہے تو اس سے مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئے IPOs کو آنا چاہیے. اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے مینجمنٹ کی, اور کیا سمجھتے ہیں کن وجوہات کی بنا پہ نہیں آ پا رہے؟ دیکھیے اس میں کام تو ہو رہا ہے, ایسے تو نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. SCCP بھی اب دیکھیں 15 دن میں کمپنی آپ کو بنا کے دے رہا ہے, تو وہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے.
اور پلس آپ دیکھیں گے فیوچر میں آئی پی اوز آئیں گے, اور پلس میں یہ کہوں گا ایون پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے, اس لیول پہ آپ کو اچھی پرائس مل گئی, یہ ڈس انویسٹمنٹ کر دیا جائے گورنمنٹ کے جو شیئر گورنمنٹ ڈس انویسٹمنٹ کرنے, تو آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ڈس انویسٹ, کیونکہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, ایک پازیٹیو مومنٹم بنا ہوا ہے, اور لوگ آئی پی اوز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا ان کو پروفٹس کے ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے. سعودی عرب سے براہ راست سرمایہ کاری کے لیے سعودی پرنس کی آمد متوقع ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے سیکنڈ ویک تک سعودی پرنس پاکستان آ سکتے ہیں. ان کیس اگر سعودی پرنس پاکستان آ جاتے ہیں اور ریفائنری سیکٹر میں اور دیگر شعبوں کے اندر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں معاشی مسائل ہمارے کم ہو جائیں گے اور مارکیٹ ہماری ریکارڈ پلس ہو جائے گی آئندہ والے دنوں میں؟ دیکھیے بالکل ہو جائے گی, اور اس میں دیکھیں مارکیٹ کے علاوہ اکانومی کی بھی ہم بات کریں, اکانومی بھی بہتر ہوگی, ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. دیکھیں بزنس بھی صحیح چلے گا اور گروتھ ریٹ بھی بڑھے گا. دیکھیں اگر اس سے یہ ہوگا کہ انفلوز آتے ہیں, دوسری سائڈ ہے کہ آپ کو روپی اسٹرانگ ہوگا, روپی اسٹرانگ ہوگا تو انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں گے, تو مہنگائی کم ہوگی, تو عوام کو بھی آگے پاس آن ہوگا. جیسے ابھی بھی پیٹرول کی پرائسز ہے ایکسپیکٹڈ ہے کم ہوں گی, ڈیزل اور پیٹرول کی, تو آہستہ آہستہ نیچے آتی جائیں گی, تو چیزیں اور بہتری کی طرف چلے جائیں گی. دیکھیں مسئلہ صرف ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ڈالر ریزروز ہمارے نیچے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. تو آبویسلی اگر یہ آپ کے پاس انفلوز آ جاتے ہیں انویسٹمنٹس میں, تو آپ کا جو ڈیٹ ہے نا, ڈیٹ بھی کم ہو جائے گا. دیکھیں اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہمیں دینی پڑتی ہے ایکسٹرنل کی, تو وہ بھی ایک طرح سے ریڈیوس ہوگی. اور پلس دوسری سائڈ پہ انٹیریم گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آئی ایم ایف کا میرے خیال میں مشن آیا ہوا ہے, ایف بی آر کے ساتھ مل کے ٹیکس کے لائے عمل بنا رہے آگے کہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کرنا ہے. تو اگر دیکھیں آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ریشو اگر انڈائریکٹ کبھی زیادہ ہے, اگر ڈائریکٹ پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ایک فسکل سائڈ جو لوکل بوروئنگ گورنمنٹ کو کرنی پڑتی ہے, جس پہ ان کو اتنا ڈیٹ پہ ٹیکس انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, بالکل. تو وہ کم ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا, دیکھیں فسکل اسپیس جب بڑھے گا تو گورنمنٹ جو عوام کو پاس آن کر سکتی ہے, ریلیف دے سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ایک طرح سے دیکھیں کہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے وہ ڈیلیور بھی کر کے, اور آگے جا کے وہ ایسی چیزیں میرے خیال میں پالیسیز بنا کے جائیں گے جس سے اگر اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کو اگر کنٹینیو کرے تو پھر تو میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر اگلی گورنمنٹ آتی ہے اور اگر وہ کنٹینیو کرتی ہے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر اگلی گورنمنٹ نہیں آتی اور وہ اگر کنٹینیو نہیں کرتی, تو آپ سمجھتے کہ ہمارے مسائل جو کہ تو ہی رہیں گے؟ دیکھیں وہی بات ہے, کنٹینیوشن پالیسیز کی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے بڑی محنت کر کے جو جس سچویشن میں ہم تھے اس سچویشن سے نکالا ہے, تو ایک چیز اتنی ایفرٹس لگی ہوئی ہیں تو اس ایفرٹس کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں نئی گورنمنٹ بھی کیوں نہیں کرے گی, وہ کرے گی اوبیسلی. ان کو اگر 5 سال رہنا ہے اور اگلی دفعہ بھی ان کو الیکٹ ہو کے آنا ہے تو وہ تو کام کرے گی. ایک چیز ان کو ایک طرح سے بہتر پوزیشن میں ملے گی جو اس گورنمنٹ کو انٹیریم گورنمنٹ کو ملی تھی. تو آپ یہ دیکھیں نا کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. ایک اچھی وہی والی بات ہے کہ ایک نئی گاڑی آپ کو مل رہی ہے اور اس میں ہم نے فیول ہی ڈالنا ہے, اس کو چلانا ہے. اگر آپ کو پرانی گاڑی ملے گی تو اس کو اس کے میکینکس میں بھی پرابلم ہوتے ہیں, اس کے ایشوز بھی آتے ہیں. تو یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھو کبھی بھی ایس آئی ایف سی جو پلیٹ فارم لے کے آیا ہے بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی, لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا. آپ دیکھیں ہو کہ چیزیں مٹیریلائز ہو رہی ہیں, اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ دیر از اے ول دین دیر از اے وے. اگر ول نہیں ہے تو اس کو کوئی وے بھی نہیں ہے. ایک مومنٹم بننا شروع ہو گیا, بڑا زبردست مومنٹم ہے یہ, اللہ کرے یہ آگے بھی قائم رہے. اچھا امین صاحب, مقامی سروے کے مطابق انٹرسٹ ریٹ انچینج رہ سکتا ہے اس سال کے اختتام تک 22% پہ. اس کے بعد اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ میں بتدریج کمی ہوگی, اور پھر انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں پریڈکشنز کی جا رہی ہے کہ 22% سے گھٹ کر 18% اور پھر 18% سے گھٹ کر 15% ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کیونکہ پیک آؤٹ ہو چکے ہیں, اور چیزیں اس دفعہ تو نہیں ہوگا لیکن اگلی دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے. تو اس کے امپیکٹس بھی آ رہے ہیں, انفلیشن کے نمبرز آگے جا کے نیچے آئیں گے. اور اگر 15% پہ آ جاتے ہیں تو آپ خود سوچا ابھی مارکیٹ اس لیول پہ پرفارم یہ کر رہی ہے, 22% پہ یہ ریٹرن دے رہی ہے, تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں تو 15% پہ کیا ہوگا. جو سارا پیسہ فکس میں لگا ہوا وہ ادھر ہی آئے گا, اور لوگ یہاں اچھے ڈیویڈنڈ والے سٹاکس دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اچھے سیکٹر پہلے تو دیکھیں کہ کس سیکٹر میں گروتھ, ان میں سے اچھے سٹاکس پک کریں جن میں ڈیویڈنڈ ییلڈ زیادہ ہے, وہ ایکیومولیٹ کریں, تو وہ اوبویسلی بینیفیشیل رہیں گے کیونکہ ان کو ریٹ اچھا ملے گا. اچھا امین صاحب, آخر میں یہ بتا دیں کہ ایکٹیو کلائنٹیل ریشو انکریز ہوا ہے ان دنوں, اور کون کون سے سٹاکس میں آج ریکارڈ تیزی دکھی گئی ہے ٹریڈنگ کے دوران؟ دیکھیں آج دیکھیں تو آج مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا. دیکھیں ریفائنری نے بھی آج پرفارم کیا واپس سے,
تو اور اس کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر نے بھی پرفارم کیا. چھوٹے اسٹاکس جو ہے نا, پینی اسٹاکس بھی پرفارم کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بینکس بھی پرفارم کر رہے ہیں. تو اب جن میں دیکھیں لوگ یہ کر رہے ہیں, جن میں اگر جن کی پرائسز نہیں بڑھی ہوئی, جو ان میں لگ رہا ہے کہ روم ہے, تو وہ لوگ ان میں بھی کام کر رہے ہیں. تو جی اکراس دا بورڈ دیکھیں اب چھوٹے اسٹاکس میں بھی کام ہو رہے ہیں, میڈیم اسٹاکس میں بھی کام ہو رہے ہیں, بڑے اسٹاکس میں بھی کام ہو رہے ہیں. اب والیوم اٹھا کے دیکھ لیں تو پورا اس میں کافی اچھی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. تو یہی دیکھیں اس طرح سے کہ اگر اور پارٹیسپیشن بڑھ جاتی ہے, ہمیں ریٹیل سائٹس پہ ہمیں کلائنٹس کو بڑھا لیتے ہیں, تو مارکیٹ میں پراپر پرائس ڈسکوری ہوگی, تو ظاہر بات ہے پھر والیومس بھی زیادہ ہوں گے, تو ہر کوئی بینیفیشل ہوگا. بہت شکریہ امین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کی کاوشوں سے مارکیٹ ریکارڈ پلس پر ٹریڈ ہوئی آج, اور آئندہ نوے دو میں 100 انڈیکس 65,000 کے لیول بھی ٹچ کر سکتا ہے, اور 70,000 کے لیول پر جانے کی پریڈکشنز بھی ہیں. ریکارڈ پلس مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے, اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے, اور اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں جب ایف ڈی آئی کے حوالے سے پاکستان میں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ٹریڈنگ پر آئے گا, اور سرمایہ کاری کی جائے گی مختلف اسٹاکس میں. ہنڈریڈ انڈیکس نے آج بھی تاریخ رقم کر دی, 2 نئے ریکارڈ بنائے, بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہونے کا اور بلند ترین سطح پہ بند ہونے کا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس تیزی میں ہم تسلسل دیکھیں گے. اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستقبل میں کیا رہ سکتی ہیں, اور پیٹرولیم منسٹری نے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سے جو مشورہ لیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 15 روز کے بجائے 7 روز میں ان کی قیمتوں کا تعین کرے, اس پر پیٹرولیم ڈیلرز کا کیا کہنا ہے, اور پیٹرولیم اسمگلنگ مکمل طور پہ ختم کیوں نہ ہو سکی. لیکن یا وقت ایک بریک کا, اگلے سیشن میں ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان. بہت شکریہ عبدالسمیع صاحب آپ کا. پیٹرولیم منسٹری نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے 7 دن کر دیا جائے. آپ نے کیا جواب دیا, کیا تجویز دی؟ دیکھیے, ہم نے ان سے کہا یہ پریکٹیکل نہیں ہے, اور نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ بیسک تبدیلی کر دے, اور یہ کہ سب او ایم سیز کو سب کے تھا 5 دن میں آپ جواب دیں. جی یہ کوئی ایمرجنسی تو ہے نہیں. انہوں نے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا انہوں نے یہ اختیار کیا طریقہ, اور میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس انڈسٹری کو بڑی پرابلم کا سامنا ہو جائے گا. یہ 5 دن میں تو یہ فارمولہ پیش کرنے کی تبدیلی نوبت کا کیوں ہو آئی, جائے گا. یہ مشورہ کرنے کی نوبت کیوں آئی, یہ ذہن میں کیسے بات آئی, کیا کوئی الٹرنیٹ پلان کیا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کسی کی فائنانس منسٹری نے کیا ہے, یہ پیٹرول نے کیا ہے, مگر جو لیٹر لکھا ہے وہ اوگرا نے لکھا ہے. اور میں نے پوچھا بھی ان سے جی اوگرا سے, تو انہوں نے صاف جواب نہیں دیا. میری یہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, اور میں نے ان کو وارن کیا کہ بھائی اگر آپ نے ایسا کر دیا یہ تو طریقہ نہیں ہے. ایک تو ڈسکشن ہوتا ہے, آپ میٹنگ بلائیں, سب کو ان سے بات کریں اور پوچھیں کہ بھائی اس میں نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ 5 دن میں جواب دے دیں. ان کو اتنی جلدی تھی کہ 5 دن میں کوئی جواب نہیں دے سکے گا اور ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ پمپ ڈرائی ہو جائیں گے, کیونکہ 5 دن کے بعد وہ دیکھیں گے کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ پیٹرول لیں گے نہیں, اور پھر آگے 2 دن اور پرابلم ہوگی. جی دیکھیے بڑے شہروں میں تو شاید اتنی پرابلم نہ ہو. جو یہاں چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے دیہات ہیں, جی وہاں تو ان کو ریٹ تبدیل کرنے میں 2 دن لگتے ہیں. اب تو وہ تبدیلی, اگر ریٹ بڑھ گئے تو وہ تبدیل بھی نہیں کریں گے اور پروڈکٹ بھی نہیں منگائیں گے. آپ نے اس سے یہ تجویز 30 روز کی دی ہے کہ 15 دن کے بجائے 30 روز یعنی 1 مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جائے, یا آپ نے تجویز لکھ کے بھیج دی ہے؟ ہم نے تو 30 دن میں, جب 15 دن میں کیا تھا, جب بھی ہم نے مخالفت کی تھی, اور ہم نے جو فورکاسٹ کیا تھا وہ اب سامنے آ رہا ہے.
جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی اور ڈیلر اسی چکر میں رہ گئے کہ آئندہ کیا ہوگا، اب ہمیں کتنا پروڈکٹ منگانا ہے. اس سے دیکھیے باہر کے ملکوں کا اور مسئلہ ہے، یہاں 40 روپے کم ہوتے ہیں، 40 روپے بڑھا دیتے ہیں. یہاں یہ پریکٹیکل ہو نہیں سکتا. اور میں نے تو وارن کیا ہے گورنمنٹ کو جی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ڈیلر کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی. اگر وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیلر کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. بالفرض محال اگر حکومت یکدم 15 دن کے بجائے 7 دن کا فیصلہ سنا دیتی ہے قیمتوں کے حوالے سے، تو کیا آپ لوگ اسٹرائک پہ جائیں گے؟ آپ لوگ پیٹرول پمپس بند کر دیں گے ملک بھر میں؟ دیکھیے اسٹرائک کا ہم نے سوچا نہیں ہے. یہ خود ہی گورنمنٹ جب ایسا کرے گی، جب ڈرائی ہو جائیں گے، ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اچھا عبدالسمیع صاحب، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں تیزی سے ہم کمی دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ہم کمی دیکھ رہے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے، بڑی کمی متوقع ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ میرا خیال ہے 6-7 روپے پروڈکٹ پہ کم ہوں گے. اچھا عبدالسمیع صاحب، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ ماہ بہت عروج پر تھی، اس میں خاصی کمی ہم دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن کے بعد. اسپیکولیٹرز، مینوپلیٹرز اور اسمگلرز کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس میں کافی حد تک کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ اسمگلنگ ختم کیوں نہیں ہو سکی ہمارے ملک میں؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپر دیکھیے سائڈ پر پاکستان کے اپر پروونسز میں اسمگلنگ جاری ہے، اور وہاں کے پیٹرول پمپس پہ ایرانی ڈیزل اور ایران کا جو پیٹرول ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اور مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، گورنمنٹ اگر چاہے تو اسمگلنگ ختم ہو سکتی ہے. بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. ایران سے کھلے عام پروڈکٹ آ رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے. اور آج بھی آ رہا ہے. اور یہاں لسبیلا کے آگے یہ ٹینکر آ جاتے ہیں، جی پھر چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں، ٹینکروں میں پورے پاکستان میں، یہاں بھی دوسرے بارڈرز پہ بھی یہ چلا جاتا ہے. اور اس سے نقصان کیا ہے؟ نقصان اس سے یہ ہے، ایک تو گورنمنٹ کو ریونیو نہیں ملتا، جی دوسرا نقصان ہے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، تیسرا نقصان ہے کہ ڈیلرز جو ہیں ان کی سیل کم ہو گئی ہے. اور جب میں نے پوچھا ایک ٹینکر سے جی والے سے، تو اس نے کہا تھا ہم 1 سال کے بعد اپنا انجن بدل دیتے ہیں، ہمیں تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ گورنمنٹ ایک انہوں نے اتنا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بند کر دیں گے. میں نے کون سا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے کنٹیکٹ نہ کیا گا. مجھے دھمکیاں بھی ملی ان کی طرف سے جو اسمگل کر رہے ہیں، مگر خاطر خواہ نتائج نکل نہیں رہے. اسمگلنگ میں پہلے کمی سے ہوئی کم ہے؟ ضرور آپ ہوا. کیا سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ میں کمی ہوئی ہے پہلے سے؟ 6 مہینے جو پہلے تھے اس سے کمی ہوئی ہے، مگر آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگی. اور ایک انداز کے مطابق اس اسمگلنگ سے کتنے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اس انڈسٹری کو؟ اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا نقصان ہے، اربوں روپے کا نقصان ہے. اور آپ کے اور خیال میں ٹیکس بھی نہیں. آپ کے خیال میں کون ہے جو اس کارٹل کو چلا رہا ہے؟ صاحب دیکھیے، بغیر گورنمنٹ کے تو اسمگل ہو نہیں سکتی. یہ تو بلوچستان گورنمنٹ، بلوچستان میں تو پورے بلوچستان میں تو اسمگل پروڈکٹ جی بک رہا ہے. جی وہاں تو شاید ہی اکا دکا پاکستانی ریفائنری کا پیٹرول بک رہا ہوگا. اب اس میں ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بورڈر اگر روک دیتے اور سامان اور نہیں آنے دیتے تو یہ تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کو کیسے آنے دیتے؟ یہ اسمگلنگ کلچر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کبھی ختم ہوگا؟ خاص طور پہ یہ ڈیزل اسمگلنگ جو ہے ہمارے ملک میں، جو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی ختم ہو پائے گی ہمارے ملک سے؟ نہیں. دیکھیے اس کا طریقہ ایک ہے، پاکستان کو ان سے
इंस्पेक्ट करना चाहिए और वहाँ से इंपोर्ट करें, और जितना भी पेट्रोल आए जी, वो लीगल आए। यानी बार्टर लीगल आएगा, ट्रेड करना चाहिए, रीजनल ट्रेड करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बाटर ठीक है। और अगर वो रिफाइन नहीं है तो अपने वहाँ रिफाइन कर ले, तो उससे ये स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगी और प्राइस और कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोलियम स्मगलिंग पाकिस्तान की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है, और जैसे कि अब्दुल समी साहब ने हमें कहा कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पेट्रोलियम स्मगलिंग में मज़ीद इजाफा हो रहा है। हत्ता कि गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया था और स्मगलिंग को काफ़ी हद तक बल्कि खासा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब क्यों लैकिंग हो रही है, ये तो हुकूमती इदारे जवाबदेह हैं। लेकिन पेट्रोलियम स्मगलिंग अभी भी मुल्क में जारी है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं उनको भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और इससे हमारी मुल्क की मईशत को खासा नुकसान है। अगले सेशन में हम बात करेंगे अद्वियात की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, ख़ुद साख्ता तौर पर मैन्युफैक्चरर्स क्यों इजाफा कर रहे हैं, पैदावारी लागत कितनी बढ़ गई है, केमिस्ट एसोसिएशन यानी केमिस्ट होल सेलर्स यानी जो अद्वियात होल सेल मार्केट में बेची जाती हैं, उनमें रिटेल मार्केट में अद्वियात की कीमतों के दरमियान जो एक बड़ा सा गैप पैदा हो गया, खला पैदा हो गया, ये क्यों हुआ है, वैप की क्या कारकर्दगी है, और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब क्यों हो जाती है, इस हवाले से हम तफसीली सेगमेंट करेंगे। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जाहिद सईद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का सिलसिला हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता कई माह से खुद साख्ता तौर पे इजाफा हो रहा है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो जाती हैं और फिर 2-3 महीने के बाद वो मार्केट में जब आती हैं तो उनकी कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता है। मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर निकालते हैं तो उनकी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन वो खुद साख्ता तौर पे इजाफा कर देते हैं, पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होलसेल मार्केट पर आता है, फिर रिटेल मार्केट में आता है, तो मरीजों की तो ज़िंदगी दांव पे लग गई है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू में मुझे मौका दिया। बात यह है कि ये वो चीज़ है जिसका पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कई महीनों से, बल्कि तकरीबन 1 साल से ड्रैप को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और मुतल्लिका सारी मिनिस्ट्रियों को बार बार इत्तला दे रही थी कि ये सूरत हाल क्राइसिस की डेवलप होने जा रही है। जी देखिए, हम गवर्न होते हैं ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी से, और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी एक मंजूर शुदा पॉलिसी है जो काबीना की मंजूर शुदा है, सुप्रीम कोर्ट की मंजूर शुदा है जी, और हम कहते हैं कि उसके हिसाब से आप चलें। अगर आप पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो क्राइसिस जन्म लेंगे, और वही हो रहा है। ड्रैप के पास आज से तकरीबन 1.5 साल पहले फार्मा कंपनीज ने जो है वो इस्लामाबाद में केसेस किए हाई कोर्ट में, जी, और वो इसलिए कि जो ड्रैप को ड्रग प्राइसिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी वो 2 साल तक नहीं बुलाई गई, और वो पेंडिंग केसेस रहे। फिर वो कोर्ट के कहने के ऊपर दिसंबर 2022 में वो मीटिंग्स बुलाई गई, फिर उसके बाद जनवरी में भी हुई, फरवरी में भी हुई, 5 मीटिंग्स की सीरीज हुई थी जी, जिसके अंदर हार्डशिप के केसेस कंसिडर हुए। और ये वो हार्डशिप के केसेस हैं जिसके मुतालिक आपने पिछले हफ्ते भी सुना कि तकरीबन 260 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस काबीना में और ईसीसी के पास अप्रूवल के लिए पड़ी हैं महीनों से, जी, और अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस दिया हुआ है कि एक कार्रवाई जो कि हो जानी चाहिए थी अब तक क्यों नहीं की जा रही। और ये सारा तायुन जो है जो हार्डशिप केसेस का होता है, जी, ये एक तयशुदा फ्रेमवर्क में होता है, एक बिल्कुल। डोजियर बनता है, इम्पोर्टेड जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट शेयर की जाती है, जो लोकल पैकिंग मटेरियल और उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी शेयर की जाती है। कंप्लीट कॉस्टिंग डेटा के साथ उसको एनालाइज करके एक कमेटी जिसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है वो इसका फैसला करती है कि इस ड्रग की प्राइस अब क्या होनी चाहिए। जी, अब जब इस पूरी कमेटी ने ये सारा प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद इस बात का क्या जवाब है कि 6 से 7 महीने हो चुके कि काबीना ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। मई से अप्रैल से ये फैसला काबीना के पास पेंडिंग है और आज तक इस फैसले के ऊपर काबीना नहीं पहुंच सकी। अच्छा ये और बताएं, इसकी वजह से ये अद्वियात शॉर्ट हुई हैं। सही है, और जब दवाएं शॉर्ट होती हैं, जब जी। मैन्युफैक्चरर्स इतना नुकसान जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते जी, तो वो दवाएं बनाना बंद करते हैं या कम कर देते हैं बनाना,
جس کے نتیجے میں جب مارکیٹ میں یہ نیوز جاتی ہے تو پھر ہول سیل کے اندر اور ریٹیل کے اندر بلیک مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے. تو مریضوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تو داؤ پہ لگ گئی ہیں نا. دیکھیے ایک پیراسیٹامول کی گولی جس کی پرائس اگر حکومت متعین کر دیتی تو شاید 3 روپے کی ملتی, وہ آج بلیک میں 8 روپے کی مل رہی ہے مریضوں کو. تو حکومت کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ مریضوں کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں یا مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آپ کے نفع میں نقصان ہے یا آپ کا جیب کا نقصان ہے جو آپ نے ہارڈ شپ کیسز کی کاسٹنگ دی ہے؟ یہ تو ہم نے جو ڈوزیئرز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر بالکل کلیئر ہے, 2x2 4 ہے, سارے ڈاکیومنٹس لگے ہوئے ہیں, آڈیٹڈ ڈاکیومنٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر بے تحاشا نقصان ہے, اور ممکن نہیں ہے ان ڈرگس کو پرانی پرائس کے اوپر بنانا, کیونکہ جب ان کا تعین ہوا تھا تو ڈالر 200 روپے کا تھا اور اس وقت قریباً 300 روپے کا ڈالر چل رہا ہے پچھلے 3-4 مہینے 5 مہینے سے. ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ طور پہ جو اضافہ ہوا ہے وہ اندازے کے مطابق کتنا ہوا ہے گزشتہ 2-3 ماہ میں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کوئی کمپنی, فارماسیوٹیکل کمپنی اس بات کی جرات نہیں کر سکتی کہ وہ خود ساختہ اضافہ کر دے اپنی طرف سے. یہ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا یا تو دوائی کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے تو وہ بلیک ہونے لگتی ہے, اور اسمگلڈ دوائیاں اور جعلی دوائیاں اس کے بعد آنی شروع ہوتی ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں ایک دن میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ فلاں دوائی موجود نہیں ہے, اس کے بعد پھر جعلی کام اور اسمگلنگ کا کام اور بلیک مارکیٹنگ کا کام. تو یہ پورا مینوپولیشن سسٹم, کارٹل سسٹم جو ہے یہ تو جنریٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہی ہول سیلر ہوتے ہیں, وہی ریٹیلر ہوتے ہیں, وہ خود ساختہ طور پہ قیمتیں بڑھانے کے لیے پہلے ہول سیلر کو اعتماد میں لیتے ہیں, پھر ہول سیلر مارکیٹ میں مینوپولیشن اسپیکولیشن کر کے ریٹیل مارکیٹ میں ادویاتی قیمتوں میں بہت شروع میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو پورے کارٹل ہے, تو اس کارٹل سے ہم چھٹکارا کب حاصل کریں گے؟ دیکھیے یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ مینوفیکچرر بھی ہو اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہو. یہ تو بڑی ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری ہے. یہ اس طرح کی انڈسٹری تو نہیں ہے کہ میں کل ایک دکان کھول کے بیٹھ جاؤں اور یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ دکان کس کی ہے یا یہ کیمسٹ شاپ یا ہول سیل شاپ کس کی ہے. اس کا بھی لائسنس ہوتا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی کا بھی لائسنس ہوتا ہے, وہاں بھی اونرز ڈکلیئر ہوتے ہیں, یہاں بھی اونرز ڈکلیئر ہوتے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے, اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیں جائز, اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف لوکل مینوفیکچرڈ دوائیاں شارٹ ہو رہی ہیں بلکہ امپورٹڈ دوائیاں بھی انسولین شارٹ ہے. مثال کے طور پہ ہیپرین نہیں مل رہی ہے. کتنی ادویات شارٹ ہو چکی ہیں اندازے کے مطابق پاکستان سے ایک سال میں بتائیے؟ اس وقت جو فہرست جو ڈریپ نے جمع کرائی ہوئی ہے کیبنٹ کو اس کے مطابق 260 ہیں جو کہ انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں کہ ان کی پرائس اگر ریوائز نہیں کی گئی تو یہ دوائیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو سکتی, فیزیبل نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اتنی ہی مزید ہیں جو ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر کوئی ریویو نہیں لیا گیا. تو عبوری حکومت آپ کی اس ریکویسٹ پر عمل کیوں نہیں کر رہی جب آپ نے کاسٹنگ جمع کرائی ہوئی ہارڈ شپ کیسز کی؟ تو کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹ ہے؟ ڈویب کی کارکردگی یا ڈویب یا بیوروکریسی یا پھر عبوری حکومت کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے آپ لوگوں کے حوالے سے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں عبوری حکومت سے زیادہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ کراچی میں میٹنگ کی, بڑی ایکسٹینسو 5 گھنٹے کی میٹنگ کی جی, اور انہوں نے اس میں ہم سے بڑی کھل کر بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں جو ان کی کلیدی بات تھی, جو کی ان کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی پالیسی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اور جو چیز پالیسی ڈیفائن ہو گئی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے بغیر کسی لیت و لال کے. یہ ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہاں کے معاملات درست نہیں ہو سکتے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ بیماری ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے وہاں تک بھی بات پہنچا رہا ہوں اور عبوری حکومت تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ جب پالیسی موجود ہے اور اس پالیسی فریم ورک کے مطابق ڈریپ نے ڈیسائیڈ کیا, یا تو آپ کہیں کہ ڈریپ نے سارا کام غلط کیا ہے اور وہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں کی. اگر انہوں نے وہ ٹھیک ڈیسائیڈ کیا ہے تو پھر اس پالیسی کے مطابق جو رزلٹ آتا ہے وہ ملنا چاہیے. وہ نہیں ملے گا تو شارٹیج ہوتی رہے گی اور مریض پریشان ہوں گے. جو چیزیں پاکستانی مینوفیکچررز نہیں منگا رہے اور امپورٹ ہو رہی تھیں وہ بھی نہیں مل رہی نا, اس لیے کہ جب ڈالر جو ہے وہ 200 سے 300 روپے کا ہو گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 50% وہاں کے اوپر جو ہے وہ ڈالر کی کنورژن کاسٹ کی آ گئی. اچھا جائز صاحب لوکل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو بجلی کی پرائس آپ دیکھیں کہاں چلی گئی. ہارڈ شپ کیسز کے علاوہ ادویاتی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ادویات شارٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں, ہارڈ شپ کے علاوہ نہیں ہے, یہ کم و بیش وہی ادویات ہیں
دیکھیے یہ جو 260 دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، جی یہ 260 دوائیں وہ ہیں جو مالیکیول وائز ہیں. مثال کے طور پہ پیراسیٹامول ایک مالیکیول ہے، جی لیکن پیراسیٹامول 10 ناموں سے بنتی ہے، تو بالکل وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 کی 10 کمپنیاں ہیں، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو چاہے نیشنل ہو، سب کے لیے بنانا اس کو ناممکن ہو جاتا ہے پروڈکٹ کو. اسی طریقے سے اگر بات ہو رہی ہے آج کل سانس کی دوائی کی بات ہو رہی ہے، اور بہت جو نیبولائز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو شارٹ ہے، میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر شوگر انسولین بھی شارٹ ہے مارکیٹ سے. انسولین تو اس لیے شارٹ ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ان سے کہ انسولین کی جو مین کمپنی ہے دنیا کی وہ پاکستان سے جا رہی ہے، ان کو ہم نے الہ بڑی للی فارما، لیڈ کیا تھا، الہ للی فارما. وہ چلی گئی. جی آپ نے نام لے دیا، میں نے نہیں لیا. جی تو اس وقت ہم سے یہی کہتے رہے کہ وہ اپنا ماڈل چینج کریں. ہم نے کہا وہ جا رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ انہیں انسولین بیچنے میں جب وہ اسے روپے میں کنورٹ کرتے ہیں تو لاس ہو رہا ہے 30%، 40%. وہ جی یہاں نہیں رکیں گے، اور وہی ہوا کہ وہ چلے گئے، اور اس کے بعد سے پھر انسولین جو ہے وہ شارٹ ہے. تو یہ ایک مستقل ایک ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم حکومت کو یہی سمجھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ کی گیون پالیسی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو کچھ اس کے مطابق آتا ہے آپ وہ کر دیں. ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ کے درمیان اتنا میڈیسن کی پرائسز کا گیپ کیوں ہے؟ کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اس کا مین جو پوائنٹ ہے اس کا آپ لوگوں کے پاس جا کے ملتا ہے یا پھر ڈرائیو کی پالیسی پہ جا کے ملتا ہے؟ دیکھیے جب شارٹیج ہوتی ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کھچاؤ ہے مارکیٹ میں، ہر چیز جو ہے وہ ایک دن میں کھل جاتی ہے، گھنٹوں میں کھل جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ پیچھے سے نہیں آئے گی یا نہیں آ رہی ہے. اس کے اسمگلڈ ورژنز بھی آنے لگتے ہیں، اس کے جعلی ورژنز بھی آنے لگتے ہیں، اور جس کے پاس اسٹاک ہوتا ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتا ہے. مسئلے کا حل صرف ایک ہے کہ اسٹاکس اویلیبل ہوں، سپلائی چین بریک نہ ہو، تو آپ کو ان تینوں میں سے کوئی مسئلہ بھی نہ ملے گا. نہ کیا آپ کو ادویات کی جعلی بھی ملے گی. اسمگلنگ ہو رہی ہے ابھی پاکستان میں؟ جی آپ کو بے تحاشا دوائیں مل جائیں گی اس وقت اسٹورز کے اوپر. اور مزے کی بات یہ جو میں نے آپ اسمگل کو شدہ، بتایا ہے، اسمگل شدہ. ایزما، میں نے آپ کو جو ایزما کی دوائی بتائی ہے جی وہ 30 روپے کی پاکستان میں یا 35 روپے کی اویلیبل نہیں ہو پا رہی حکومت کی اپنی جو ایک موقف ہے اس کی وجہ سے. لیکن امپورٹڈ وہی نیبیول جو ہے امپورٹڈ 200 روپے کا مل رہا ہے پیشنٹ کو. تو آپ 30 روپے کا نہیں دے رہے پیشنٹ کو، اس کو ڈینائی کروا رہے ہیں، اور 200 روپے کا وہ اسمگل خرید رہا ہے جس کے پیچھے کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. اسمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے جائز صاحب؟ اب اسمگلنگ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بارڈرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایئر کے بارڈرز بھی ہوتے ہیں، سی کے بارڈرز بھی ہوتے ہیں، لینڈ کے بارڈرز بھی ہوتے ہیں. انہی 3 سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں، آپ نے کہا اسمگلنگ ادویات ابھی بھی آ رہی ہیں، تو آپ کا جی اندازہ کیا بالکل آ رہی کہتا ہیں. ہے کہ کون کون سے ملکوں کے بارڈر سے آ رہی ہوں گی پاکستان میں؟ میں کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا تو خیال ہے کہ کیونکہ دوائی ایسی چیز ہے جی جو کہ سوٹ کیس میں بھی بھر کے آتی ہے تو ایئرپورٹ سے بھی آتی ہوگی میرا بالکل، خیال ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی ایئر بھی آ سکتی ہے، بائی سی بھی آ سکتی ہے، بائی لینڈ بھی آ سکتی ہے. بہت بہت جی شکریہ زاہد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں. حکومت اس حوالے سے پالیسی بنائے، یہ کہنا ہے پی پی ایم اے کے سابق چیئرمین کا. انہوں نے ہارڈ شپ کیسز کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ حکومت کو دے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ادویات کی قیمتوں میں جو کمی اضافہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈویپ کیا اپنا پرفارمنس دیتی ہے، ڈویپ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. انسولین مارکیٹ سے غائب ہے، مارکیٹ میں میڈیسن شارٹ ہو جاتی ہیں، ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ طور پہ اضافہ ہو جاتا ہے. ہول سیل اور ریٹیل کے اندر ادویات کی قیمتیں شارٹ ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید تکالیف کا سامنا ہے. اس حوالے سے یقیناً حکومت کوئی نہ کوئی پالیسی بنا رہی ہوگی، اور اگر نہیں بنا رہی تو پی پی ایم ای کی جو رپورٹ جو وہاں پر موجود ہے ہارڈ شپ کیسز کے حوالے سے، اس پر نظر ثانی کرے تاکہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو مستقبل میں اور شارٹیج بھی دور ہو سکے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.